लेकिन दोस्तों इन भी मौजूद अगर मैं कुछ आमदेद इसराइल के दूसरे हमले के जवाब में ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की तरफ फायर कर दिए हैं और इस हवाले से इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने एक हंगामी खिताब भी किया है जिसमें नेतन्याहू ने इसराइली शहरियों को लामहदूद वक्त के लिए महफूज बंकर्स में पनाह लेने की हदायत भी की है और इस बात का ऐलान भी किया है कि जंग तवक्कुआत से ज़्यादा तवील, शदीद और तबाहकुन हो सकती है। इसका मतलब यह है कि एक जानिब इसराइल की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि उनकी तरफ से ईरान पर ताकत का इस्तेमाल किया गया और इनडायरेक्टली इसराइल ने इस बात का एतराफ़ करके ईरान की ताकत को भी तस्लीम कर लिया है कि ये जंग तबाहकुन होगी। अलबत्ता इसराइल ने ईरान के ज़ेर ज़मीन एटमी मराकज़ या स्टोरेज साइट्स को भी निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के ट्वीट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि इसराइल ने ईरान पर हमले के लिए 200 से ज़ायद जंगी तैयारों का इस्तेमाल किया और ये इस बात की तरफ इशारा है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर महज मिसाइल फायर नहीं किए बल्कि ईरान की इलाकाई हदूद का जो है वो उसका इन्हराफ करते हुए उन्होंने ईरान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और ईरान के अंदर जाकर स्ट्राइक्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक अमर है इस वजह से कि ईरान पर हमले से पहले ईरान में होने वाली चंद और डेवलपमेंट्स का इंकशाफ सामने आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है। इस वजह से कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले की तो मुकम्मल मनसूबाबंदी कर रखी थी और ईरान को इस बात के इल्म होने के बावजूद कि इसराइल की तरफ से किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है, ईरान की तरफ से कोई चौकसी सामने नहीं आई। ये जो ताज़ा तरीन इंकशाफ है उसके मुताबिक इसराइल और ईरान के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर का है और एक जेट तैयारा अगर तेल अवीव से उड़ेगा और वो तेहरान तक आएगा तो उसके पास वापसी के लिए महज 100 किलोमीटर का फ्यूल बाकी रह जाएगा और 100 किलोमीटर का फ्यूल का मतलब ये है कि इसराइल को ईरान के करीब तरीन ममालिक से रीफ्यूलिंग की सहूलत मुयस्सर थी और उसने इस रीफ्यूलिंग की सहूलत का ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि दोबारा उन्हीं एयर बेसेस से जहां से उन्होंने रीफ्यूलिंग कराई दोबारा उड़े और जाकर उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। दूसरे हमले में तबरेज़ के साथ साथ इस्फहान शहर को भी निशाना बनाया गया और इसके अलावा ईरान की वो तमाम न्यूक्लियर साइट्स जिसके बारे में इसराइल के मुताबिक वो ये समझते थे कि ईरान यूरेनियम को इनरिच कर सकता है, उन्होंने उन तमाम साइट्स को निशाना बनाया और एक इसराइली अकाउंट के मुताबिक इस बात का दावा किया गया है कि इसराइल के जौहरी मराकज़ अब माजी का हिस्सा बन गए हैं, यानी इसराइल की तरफ से ईरान के तमाम जौहरी जो मराकज़ जो कि सरफेस पे थे उनको तबाह करने का मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया गया। इसी तरह ईरान पर हमले से कबल ये इंकशाफ भी सामने आया है कि ईरान में मौजूद इसराइली एजेंट्स जो कि यकीनी तौर पर मुसाद से जिनका ताल्लुक़ था उन्होंने तमाम सरकर्दा शख्सियात जिनका ताल्लुक़ फ़ौज से था, पासदारान इनकलाब से था या वो तमाम साइंसदान जो कि ईरान के जौहरी मराकज़ में काम कर रहे थे उनके घरों में घुसकर उनको गोलियां मारकर कत्ल किया। और इसका मतलब ये है कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदी और ख़ुद ईरानी जो पासदारान इनकलाब हैं या ईरान के जो सरकारी मीडिया है तस्नीम वगैरह उन्होंने तो इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया था कि एक दोस्त मुल्क की तरफ से ईरान को इस बात से आगाह कर दिया गया था कि अगले 24 घंटे में इसराइल ने ईरान पर हमला करना है। तो इस सूरत हाल में इन तमाम साइंटिस्ट्स के साथ साथ ये जो तमाम फौजी अकाबरीन थे इनको यकीनी तौर पर किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाना था जो कि एक बहुत बड़ी जिसे मैं कह सकता हूं कि सिक्योरिटी लैब्स था ईरान के अंदर जो उनके जो हाई अप्स थे उनकी तरफ से, और इसका यकीनी तौर पर तदारुक किया जाना ज़रूरी है। यहाँ पे जिस तरह मैंने आपसे नेतन्याहू के खिताब का हवाला दिया तो इसी तरह नेतन्याहू ने अपने खिताब में इस बात का भी इंकशाफ किया कि तेल अवीव में जो ईरानी प्रॉक्सीज थी उनको ईरान पर हमले से कबल ख़त्म कर दिया गया। और ये इंकशाफ इस वाले से भी अहमियत का हामिल है कि हालिया दिनों में ईरान
ایران نے اس بات کا سرکاری سطح پر اعتراف بھی کیا تھا اور اعلان بھی کیا تھا کہ اسرائیل کی نیوکلیئر سائٹس اور اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے تمام تر تفصیلات ایران کو موصول ہو گئی ہیں اور ایران ان کو بہت جلد میڈیا کے سامنے لے کے آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پر حملہ کرنے سے قبل اسرائیل نے اندر سے ساری صفائی مکمل کر لی تھی، جبکہ ایران کے اندر اسرائیلی پراکسیز کھل کر کام کر رہی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اسرائیلی جو حملہ ہے اس سے کچھ عرصہ قبل سابق ایرانین پریزیڈنٹ احمدی نژاد نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں احمدی نژاد نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل کے اندر جاسوسی کا ایک نیٹ ورک قائم کرنے کے لیے ایران نے ایک خصوصی محکمہ جو ہے وہ تشکیل دیا تھا۔ بعد میں جب یہ اسماعیل ہانیہ والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ایران کو اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ محکمہ جس نے اسرائیل میں جا کر جاسوسی کا نیٹ ورک بنانا تھا، اس محکمے کے اندر اسرائیلی ایجنٹس موجود تھے، یعنی پینیٹریشن اسرائیل کی اس طرح تھی۔ اب جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ صرف 100 کلومیٹر کا فیول تھا، اس 100 کلومیٹر کے فیول کے نتیجے میں جو عراق میں امریکی بیسز ہیں جہاں پر امریکہ نے اڈے بنائے ہوئے ہیں اپنے، وہ مراکز جو ہیں وہ اسرائیلی طیاروں کے ری فیولنگ کے لیے استعمال کیے گئے۔ اسی طریقے سے جب ایران نے پہلا اٹیک کیا جس میں انہوں نے 100 ڈرونز اور بیلسٹک میزائل اسرائیل کی طرف فائر کیے، تو اردن نے اپنی ایئر سپیس کے اندر ان ڈرونز کو اور میزائلز کو روکنے کی کوشش کی، اور پھر اردن نے اپنی ایئر سپیس کو اسرائیل کے لیے کھول دیا، یعنی اسرائیل آزادانہ طور پر اردن سے فلائی کرتے ہوئے ایران کے اوپر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے بمباری کی۔ اسی طریقے سے اب جب ایران کی طرف سے دوسرا حملہ انیشیٹ کیا گیا ہے تو اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ 200 کے قریب جو ڈرونز ہیں ایران نے وہ استعمال کیے ہیں اور بیلسٹک میزائلز کو بھی استعمال کیا ہے، لیکن اسرائیل میں ہونے والی تباہی کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آ رہی، یا اسرائیل جان بوجھ کر ان تمام تفصیلات کو چھپا رہا ہے۔ ایران کی طرف سے ایک اور اعلان بھی سامنے آیا ہے جس میں ایران کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں ایران اسرائیل کے اوپر ایسا حملہ کرے گا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملے گی، اور اسرائیل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ ایران کے جو ان کی جو ملٹری ہے اس کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اب دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ابھی تک جن نیوکلیئر مراکز پر اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے، جن کو تباہ کیا گیا ہے، وہاں سے جو ریڈیشن ہے اس کے خارج ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ یہ ایک اس طرح کا اشارہ ہے جو کہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ایران نے ریڈیشن کا سبب بننے والے تمام مٹیریل کو ان نیوکلیئر فیسیلیٹیز سے ہٹا دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ نتن یاہو نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ایران کی زیر زمین جو نیوکلیئر سائٹس ہیں اب ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اب اگر یہ جو زیر زمین نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تو پھر اس کے نتیجے میں تابکاری کے پھیلنے کے کافی امکانات ہیں، اگر حقیقی معنوں میں ان تمام پوائنٹس کو ہٹ کیا جائے جہاں پر تابکار مواد موجود ہے۔ اور آپ کو یہ تو اس بات کا علم ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں تابکاری کے پھیلنے سے اور ایٹم بم کے حملے سے جو تباہی مچی تھی دنیا آج بھی اس کو یاد رکھ رہی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بات یقینی طور پر مد نظر رکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اب اگر اس جنگ نے کوئی نیا رخ اختیار کیا یا ان نیوکلیئر سائٹس پر اٹیک کرنے سے کچھ بڑے پیمانے پر ریڈیشن ہوئی تو یہ ہیروشیما سے بڑی تباہی ہوگی۔ ایک تجزیہ نگار ہیں احتشام صاحب، انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا ہے ایک ٹی وی چینل کو کہ اگر اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر خدا نخواستہ ایٹمی حملہ کیا گیا، اگرچہ اسرائیل کے پاس جوہری صلاحیت موجود ہے لیکن اسرائیل نے ایٹم بم بنانے یا ایٹمی دھماکہ آج تک نہیں کیا۔ انہوں نے سمپل اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے کولڈ ٹیسٹ کیا ہے، ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم جب چاہیں ایٹم بم بنا لیں، لیکن ہم نے ایٹم بم نہیں بنایا۔ لیکن اگر اس طرح کی نوبت آتی ہے تو پھر جو تباہی ہوگی وہ لوگ جو ہیں وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی بھول جائیں گے۔ اسی حوالے سے جو ریڈیشن جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے،
یہ جو ریڈییشن اگر پھیلتی ہے تو پھر یقینی طور پر دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اس سے شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں زیر زمین دھماکے ہوتے ہیں اور تابکاری خارج ہوتی ہے، خاص طور پر ری ایکٹر یا جوہری مواد کو شدید نقصان پہنچنے کی صورت میں تو ہوا کے ذریعے یہ جو تابکار مواد ہے یہ زمین سے باہر نکل کر ہزاروں مربع کلومیٹر ایریے تک پھیل سکتا ہے، زیر زمین پانی کو متاثر کر سکتا ہے اور ایران اور پڑوسی ممالک کے لیے جو پینے کا پانی ہے وہ زہریلا ہو سکتا ہے۔ پاکستان پر اس کے ممکنہ اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ بلوچستان اور پنجاب کے وہ سرحدی علاقے جو کہ اس ایریا کے قریب ہیں، اور اگر ہوا کا رخ جنوب مشرق کی طرف ہو جائے تو پھر یہ جو تابکاری ہے اس کے اثرات پاکستان پر، پنجاب پر اور سندھ اور کوئٹہ تک اس کے اثرات پھیل سکتے ہیں۔ لہٰذا دعا تو یہی ہے کہ اس خطے کو جو اللہ تعالیٰ ہے وہ محفوظ رکھے، لیکن جس طرح کے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے نتن یاہو کا پاگل پن ہے، جس طریقے سے وہ انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے، اس کے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسرائیل نہ صرف واقعتاً ایک راک سٹیٹ بن چکا ہے بلکہ اب دنیا کو آگے بڑھ کر اس راک سٹیٹ کا راستہ روکنا چاہیے، کیونکہ اگر دنیا خاموش تماشائی بنی رہی ماضی کی طرح، جس وقت غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل اٹیک کر رہا تھا اور دنیا محض جلوس نکال کر یا احتجاج کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی تھی، اب بھی ایسا ہوا تو اسرائیل آپ کا کیا خیال ہے کہ محض ایران تک رک جائے گا؟ اسرائیل اس کے بعد آگے بڑھے گا، کیونکہ اسرائیل نے جو اپنے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کیا ہوا ہے اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے، اس میں عراق بھی شامل ہے، اس میں سیریا بھی شامل ہے، اس میں لبنان بھی شامل ہے، تو وہ گریٹر اسرائیل تک جانا نتن یاہو کے لیے اپنی جو پولیٹیکل فلسفی ہے یا اس کی جو ریلیجس فلسفی ہے جو یہود و نصارہ نے بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کرنا ہے۔ تو جو خطرات ہیں وہ محض ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اس کے اثرات خطے کے دیگر ممالک تک بھی آئیں گے، اور ہمیں اس کے لیے نہ صرف اب تیار ہونا چاہیے بلکہ اسرائیل کا راستہ روکنے کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ اگرچہ ایران نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں ایران کی طرف سے ایک شدید ترین حملہ کیا جائے گا اسرائیل پر، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اردن یہ جو ایران کی طرف سے ڈرونز اور میزائلز فائر کیے جائیں گے ان کو روکنے کے لیے کس حد تک آگے جاتا ہے، اور ایران کی طرف سے کتنی بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائلز اسرائیل پر فائر کیے جائیں گے، کیونکہ ایک کیپیسٹی ہے نا، جو بھی آپ نے ایئر میزائل ڈیفنس سسٹم بنایا ہوا ہے اس کی ایک کیپیسٹی ہے، اس کے بعد سپیس کچھ عرصے کے لیے خالی ہو جاتی ہے اور وہی ٹائم انفیکٹ بیلسٹک میزائلز کے اسرائیل کے اوپر گرنے سے تباہی مچا سکتا ہے، اور اس حوالے سے ایران کے اس اعلان کے جو ہے وہ اثرات دیکھنے ہوں گے، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہوگا اور اسرائیل اس کے بعد اس جنگ کو کس لیول پر لے کے جائے گا۔ اعلان تو نتن یاہو نے کر دیا ہے کہ اپنے شہریوں کو لامحدود جنگ کے لیے اور تباہ کن جنگ کے لیے تیار بھی کیا ہے۔ ایران کے زیر زمین جو نیوکلیر سٹوریج مراکز ہیں ان کو ہٹ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، ایران کے جو میزائل سٹوریج سائٹس تھیں ان کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، ایران کے ٹاپ سائنٹسٹ اور ٹاپ ملٹری مین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال یقینی طور پر خطے اور خاص طور پر ایران کے لیے تو تشویشناک ہے کہ خود ان کی صفوں کے اندر موساد کے ایجنٹ موجود ہیں جو کہ اسرائیلی اشارے پر جو ہے وہ ایرانین لیڈرز، ایرانین سائنٹسٹ اور ایرانین جو فوجی سربراہان ہیں ان کا قتل کر رہے ہیں، اور یہ ایران کے لیے واقعتاً ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ آپ بیرونی دشمن سے لڑ سکتے ہیں لیکن جو ہے نا بھیڑ کی کھال میں بھیڑی ہیں آپ ان سے کیسے لڑیں گے، کیونکہ ان کی تو کوئی نشاندہی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوگی۔ تو ایران کے لیے یقینی طور پر سخت ترین امتحان ہے، اور دعا ہے کہ ایران اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔